ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार इस नंबर 50। मैंने उसे इतने ज़ोर से खींचा कि वह न सिर्फ इमरान से जुदा हुआ बल्कि उसके बल फर्श पर भी गिर पड़ा। ताहम इस दौरान गार्ड ने मुझे भी जकड़ लिया और औंधे मुंह यकबश्ता फर्श पर गिरा दिया। नादिया की चलाती आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो गार्ड बख्तियार को हैंडकफ लाने के लिए कह रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे और इमरान को उल्टी हथकड़ी लगाई जा चुकी थी। इमरान को हथकड़ी लगाने के लिए इन लोगों को बहुत जदोजहद करना पड़ी थी। 5-6 तनोमंद गार्ड इस वक्त तक इमरान से चिमटे रहे थे जब तक हैंडकफ लाक नहीं हो गए। ये कारनामा अंजाम देने के दौरान मैं गार्ड्स और मैडम के पसीने छूट गए और उनकी आंखों से उमड़ता खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर इमरान इस चार दीवारी में अकेला होता तो उसे बेबस करना इन लोगों के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक साबित होता। ऐन मुमकिन था कि इमरान किसी गार्ड से राइफल छीन लेता और यहाँ खून खराबा हो जाता। यकीनन ये सिर्फ मेरा और ज़ख्मी इकबाल का ख्याल था कि इमरान इस मामले को आखिरी हद तक नहीं ले गया था। हमें राइफलों से धकेल कर दोबारा इसी तहखाने में लाया गया जहाँ हम इससे पहले बंद थे, यानी हमारी मेहमानों की हैसियत एक बार फिर ख़त्म हो चुकी थी। ये मैडम सफूरा की रिहाइशगाह वाला तहखाना था जहाँ बैरकों की तर्ज पर 2-3 कमरे बने हुए थे। इन कमरों के सामने थोड़ी सी कुशादा जगह थी। इस जगह मैडम सफूरा ने इमरान और शेरे की जोर आजमाई भी कराई थी। इस सारी मार तार दीगा मुश्ती के दौरान में इमरान ने फ़कत एक जुमला बोला था। जब उसे ऊंधे मुंह पोर्च के फर्श पर गिराया गया तो उसने आतिफशां लहजे में कहा, तुमने सलीम को मारा है, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद वो खामोश हो गया। मैं जानता था कि उसकी खामोशी उसके बोलने से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो किसी भी वक्त कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो सबको हैरान कर डालेगा। सलीम का मुर्दा चेहरा मुसलसल मेरी निगाहों में घूम रहा था। कल तकरीबन इसी वक्त वो हमसे मिला था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लिए उसने इमरान का शुक्रिया अदा किया था। इस वक्त उसे मालूम नहीं था कि वो मौत के कितना करीब पहुंच चुका है और आज वो मर चुका था। अभी 8-10 घंटे बाद शायद उसे दफना भी जाना था। कितनी नापायदार है ज़िंदगी और कितने गैर मुतवक्को होते हैं राह हयात के अंधे मोड़। कुछ ही देर बाद मैडम सफूरा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो इस सारे हंगामे के दौरान में नज़र नहीं आई थी। यकीनन वो कहीं बाहर से आ रही थी। हो सकता था कि उसके मुलाजमीन ने उसे यहाँ पेश आने वाले खूनी वाक़े की इतला दे दी हो। करीबन 5 मिनट बाद वो दंदनाती हुई तहखाने में घुस आई। उसके साथ 1 दर्जन बारूद वर्दी गार्ड भी थे। वो सब लोग मुसल्लह और अलर्ट नजर आ रहे थे। सेठ सिराज और शेरा भी साथ थे। सिराज ने अपनी फटी हुई कमीज छुपाने के लिए गर्म चादर लपेट रखी थी। मैडम ने हम दोनों को बैरकनुमा कमरे में देखा और हमारे हाथों की हथकड़ियाँ भी देखी। वो गर्ज कर शेरे से बोली, ये क्या हो रहा है? ये सब इनके हाथ क्यों बांधे हैं तुमने? किससे इजाज़त ली है तुमने? शेर सिराज मुअद्दब अंदाज में बोला, मैडम इन्होंने बड़ी थरथली मचाई है। ये देखें जी मेरा गिरेबान। उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ कर रख दिए हैं जी। इसने मैडम को दिखाने के लिए गर्म चादर आगे से खोल दी। शेरा बोला, हम मजबूर हो गए थे मैडम, अगर इनको पकड़ा न जाता तो कुछ भी हो सकता था। शेख सिराज ने तायद की। इस इमरान साहब का तो मीटर बिल्कुल गुम गया था जी।
ذرا بھی ڈھیل ملتی تو اس نے کسی گارڈ سے رائفل کھو لینی تھی، پھر جو کچھ ہو جاتا چنگا نہیں سی جی۔ میڈم نے سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی صفائی پیش کرے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا، جیسے پرشور طوفان گزر جانے کے بعد سناٹا چھوڑ جاتا ہے۔ میڈم نے سیٹھ سراج اور شیرے سے وغیرہ کے لیے سرزنش کا انداز جاری رکھا۔ وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، ان کو صدمہ ہوا ہے، وقتی طور پر انہوں نے ریئیکٹ بھی کیا ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہیں دوبارہ اس طرح باندھ کر یہاں بیسمنٹ میں ڈال دیا جائے۔ چابی کہاں ہے؟ اس نے آخر میں تحکم کے لہجے میں پوچھا۔ شیرا آگے بڑھا اور اس نے کمرے کی چابی میڈم کی طرف بڑھا دی۔ دوسری چابیاں بھی دو، وہ پھر غصے سے بولی۔ شیرے نے ہینڈ کپ کی دونوں چابیاں بھی میڈم کے سپرد کر دی۔ وہ اندر آئی اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ہمارے ہینڈ کپ کھولے۔ ویری سوری عمران، ویری سوری، وہ رقت آمیز لہجے بولی۔ جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے میرا دل دکھ سے بھر گیا ہے۔ عمران اب بھی کچھ نہیں بولا۔ میڈم نے تمام گارڈ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلے گئے۔ سیٹھ سراج تذبذب کے عالم میں وہاں کھڑا رہا۔ آپ بھی سیٹھ سراج صاحب، میڈم نے نہایت خشک لہجے میں کہا۔ سیٹھ باہر چلا گیا۔ عمران نہایت گمبھیر آواز میں بولا، میڈم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایسا ہونے دیں گی۔ میں نے آپ کے کال پر بھروسہ کیا اور آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ نادیہ اور اس کے گارڈ سلیم کو ہمارے پاس سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ہم صرف اس لیے خاموش رہے کہ آپ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی۔ مگر عمران جو کچھ ہوا بالکل حادثاتی ہے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلیم اس طرح اپنی جان لے لے گا۔ گارڈ نے خود دیکھا ہے کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے میڈم، عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ گستاخی معاف، سلیم کو آپ کی جنونی بہن نے کھڑکی سے دھکا دے کر مروایا ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میڈم کے چہرے کا رنگ بدلا، تاہم وہ خود کو سنبھال کر بولی، تم اس وقت شاک میں ہو عمران، ویسے بھی اتنی جلدی کسی فائنل نتیجے پر پہنچنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے دماغ میں کسی طرح کا کوئی شک ہے تو ہم اس پر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے گی اور ملنی بھی چاہیے۔ کیا آپ اپنی لاڈلی بہن کو وہ سزا دے سکتی ہیں جس کی وہ حقدار ٹھہرے گی؟ عمران نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ میڈم نے چند لمحے توقف کر کے کہا، ہاں میں دے سکتی ہوں، مگر پہلے یہ تو کلیئر ہو جائے کہ ذمہ داری کس پر آتی ہے۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی تم سے نہیں چھپاؤں گی۔ میڈم نے تسلی شفی کی کچھ اور باتیں کی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ اس معاملے کو وقتی طور پر ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں تہہ خانے سے واپسی انیکسی میں پہنچا دیا گیا، تاہم ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ اب انیکسی کے ارد گرد گارڈ موجود ہیں۔ وہ پوری طرح چوکس بھی ہیں۔ جو ایکل کتا بھی انیکسی کے سامنے چکر کھا رہا تھا۔ سلیم کی موت نے اقبال کو بہت دکھی کیا۔ اس کی ٹانگوں کی تکلیف اس دکھ میں جیسے دب کر رہ گئی۔ وہ عمران سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے سلیم کی میت دیکھی ہے یار، وہ سر کے بل گرا ہے، اوپر سے خود چھلانگ لگانے والا کبھی ایسے نہیں گرتا۔ اس حرامزادی نے اسے قتل کیا ہے۔ عمران نے اشارے سے اسے یاد دلایا کہ یہاں ان کی گفتگو سنی جاتی ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اقبال ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے کھڑکی سے نیچے کی طرف آنے والی پرچھائی دیکھی تھی، وہ کسی بے جان شے کی طرح نیچے آیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ گرتے وقت وہ ہوش میں ہی نہ ہو۔ ان باتوں کا پتہ تو پوسٹ مارٹم سے ہی چل سکتا ہے، عمران نے کہا، لیکن اس کا پوسٹ مارٹم کس نے ہونے دینا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میڈم صفورہ سلیم کے وارثوں کی طرف بھی گئی ہے۔ وہ ہمدردی جتا کر رقم وغیرہ دے کر ان کے منہ بند کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے جلد سے جلد دفنانے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جائے۔ عمران کا اندازہ درست تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میڈم صفورہ کالی اینک پہنے ہوئے برآمد ہوئی۔ سفید کپڑوں میں ایک دراز کا آدمی اس کے ساتھ تھا۔ وہ شکل و صورت سے کوئی پولیس افسر یا ایجنسی کا آدمی لگتا تھا۔ وہ تو برآمدے کی طرف چلا گیا۔ میڈم سیدھی ہماری طرف آئی۔ اس نے عمران سے کہا، اگر
اگر تم سلیم کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہو تو گاڑی اور ڈرائیور بار پورچ میں موجود ہے۔ شام 7 بجے اس کی آخری رسوم ہوگی۔ ٹھیک ہے، عمران نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ہم جائیں گے، لیکن اقبال کو نہ ہی لے جاؤ تو بہتر ہے، اسے چلنے میں دشواری ہوگی۔ میڈم نے مشورہ دیا، پھر ذرا توقف سے بولی، اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے کافی کوشش کرنا پڑی ہے۔ میں خود سلیم کے گھر گئی تھی، اس کی بیوی اور بھائی وغیرہ کو یہی بتایا ہے کہ چند دن پہلے کچھ لوگ سلیم کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ ان سے ان کا کوئی لین دین کا تنازع تھا۔ ہم اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے لگے رہے۔ آپ لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کل وہ لوگ اسے خود ہی واپس بس اڈے پر چھوڑ گئے۔ انہوں نے سلیم پر تشدد کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر ضرب آئی۔ وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کھڑکی سے نیچے جھانکتے ہوئے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ گر گیا۔ عمران خاموش رہا۔ میڈم بھی گائیڈ لائن دے کر خاموش رہی۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں ہمیں ہدایت دے رہی تھی کہ ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی ہے۔ سلیم کے وارثوں سے وہی کچھ کہنا ہے جو وہ بتا رہی تھی۔ ہم مسلم ٹاؤن میں واقع سلیم کے گھر پہنچے۔ سلیم کی لمبی چوڑی رشتہ داری نہیں تھی۔ لاہور میں ایک بھائی کے علاوہ بس اس کے 2-4 ہی عزیز تھے۔ وہ وہی لوگ تھے جنہیں عرف عام میں معمولی آدمی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی میں اتنی سکت نہ تھی کہ سلیم کی پرسرار موت کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی سوال اٹھایا جائے۔ اندر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلیم سرکس میں ملازمت کرتا رہا تھا، لہذا سرکس سے تعلق رکھنے والے 2-4 آدمی بھی یہاں موجود تھے۔ یہ لوگ تعزیتی انداز میں عمران سے گلے ملے۔ ہم اندر گئے تو سلیم کی بیوی تاڑیں مارتی ہوئی عمران سے لپٹ گئی۔ ہیرو بھائی، میں برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھن گیا، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ سلیم کا 6-7 سالہ معصوم بچہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو۔ میرا ابو کئی دن سے گھر نہیں آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تو خوش باش ہوتا تھا۔ وہ آج چپ کیوں لیٹا ہے؟ عمران نے اس سہمے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیوہ نے عمران کی قمیض اپنی مٹھیوں میں لے لی اور اسے ہلاتے ہوئے بلکی، ہیرو بھائی، وہ آج کل آپ سے ملتے تھے، آپ کی باتیں کرتے رہتے تھے، انہوں نے آپ کو کچھ تو بتایا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو کس کی طرف سے ڈر تھا؟ وہ بہت پریشان تھے۔ اب ان کے مالک کہہ رہے ہیں کہ ان کا کسی سے لین دین کا جھگڑا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے یا کچھ اور جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ پھر روتے روتے اس پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ عمران نے اسے سہارا دے کر نیچے چٹائی پر بٹھا دیا۔ عورتیں اسے پانی پلانے اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک فریاد کنا اور جو شاید سلیم کی بہن تھی، سلیم کا زخمی ماتھا چوم رہی تھی اور بین کر رہی تھی، تیرے ساتھ کیا ہو گیا بھائی؟ تجھے کس کی نظر کھا گئی بھائی؟ تیری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا تیرا بھائی دشمنی کی وجہ سے نہیں، دوستی کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ ایک سیاہ رات کو اس نے لال کوٹھیوں میں اپنے پرائے دوستوں کو دیکھا تھا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس اس کی یہی خطا اسے دھیرے دھیرے قبر کی تاریکی میں لے گئی۔ موقع پر موجود سلیم کے رشتہ دار چہم گوئیاں کر رہے تھے، مگر ڈرے ہوئے بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سلیم جن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے وہ بہت زور والے ہیں اور ممکن ہے سلیم ان کے لیے کوئی غیر قانونی ڈیوٹی سر انجام نہ دیتا ہو۔ اس معاملے کو کھنگال کر وہ اپنے لیے اور مرنے والے کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی ناانصافی تھی جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ روا رکھی جا رہی ہے۔ طاقتور کمزور کو دباتا ہے، اس کے لیے جینے کے راستے بند کر دیتا ہے۔ وہ ظلم کرتا ہے، مظلوم کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں کامن مین کے لیے انصاف تک پہنچنے کا راستہ جو ہے شیر لانے سے 1000 گنا زیادہ دشوار ہے۔ میری ثروت اور اس کے ہنستے بستے گھرانے کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا۔
اس کے اہل خانہ نے انصاف کی اصول کی معمولی سی کوشش کی اور انہیں موت و جلاوطنی کی کڑی سزائیں سنا دی گئیں۔ سرور کے اہل خانہ کا المیوں کے چھوٹا المیہ نہیں تھا، یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک بہت بڑا گھاؤ تھا اور وہ میرے سینے میں مستقل جگہ بنا چکا تھا۔ یہ تو عمران کا سیلانی مزاج تھا اور اس کی طوفانی رفتار تھی کہ میں اس کے ساتھ بہا چلا جا رہا تھا، مجھے ورنہ میں دنوں میں ہلاک ہو جاتا۔ اب بھی میں جس وقت سیٹھ سراج اور اس کے ساتھی عارف خان وغیرہ کو دیکھتا، میرے اندر ایسی سخت پھوٹ پھوٹ مچلتی کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔